नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरतुल अहक़ाफ़ आया 15 से हम अपना लेसन शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ववस्वैना, और हुक्म दिया हमने, अल इंसाना, इंसान को, बिवालिदैहि, अपने वालदैन के साथ, इहसानन, भलाई का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि वो अपने वालदैन के साथ क्या करें? भलाई करें, यानी भलाई करने का हुक्म दिया। हमलतहु, पेट में रखा उसको, उम्मुहु, उसकी माँ ने, कुरहन, तकलीफ से, व वदअतहु, और जना उसको, कुरहन, तकलीफ के साथ, व हमलुहु, और हमल उसका, व फिसालुहु, और दूध छुड़ाना उसका, तलासूना, 30 शहरन, महीने में, हत्ता, यहाँ तक के, ईदा, जब, बलवा, वो पहुंचा, अशुद्धहु, अपनी जवानी को, व बलवा, और पहुंचता है, अर्बाईन सना, 40 साल की उम्र को। कौला, तो वो कहता है, यानी वो बच्चा जिसको कि उसकी माँ ने अपने पेट में रखा और फिर उसको जना, फिर उसके बाद उसको दूध पिलाने का अरसा, फिर दूध छुड़ाने का अरसा, ये तमाम प्रोसेस होते होते वो बच्चा क्या है, हत्ता इदा बलगा अशुद्धहु, अपनी जवानी को पहुंच जाता है, व बलगा अर्बाईन सना, 40 बरस, यानी जो मेच्योरिटी की एज होती है वहां तक पहुंच जाता है। अब वो बच्चा क्या कहता है, यानी जब वो मेच्योरिटी पे पहुंच गया, कौला, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, औज़िअनी, मुझे तौफीक दे, अन के, अशकुरा, मैं शुक्र करूं, निअमता का, तेरे एहसान का, अल्लती, वो जो, अनअमता, तूने अनाम किया, अलैया, मेरे ऊपर, व अला, और ऊपर, वालिदैयी, मेरे वालदैन के, यानी मेरे माँ बाप के, अन ये के, व और अन ये के, अमला, मैं अमल करूं, सोलिहन, नेक, तरदाहू, जिसे तू पसंद करे, व अस्लिह, और इस्लाह कर दे, ली, मेरे लिए, ली, मेरे लिए, फी जुर्रियती, मेरी औलाद में, इन्नी, बेशक मैं, तुबतू, मैंने रुजू किया, इलैका, तेरी तरफ, व इन्नी, और बेशक मैं, मिनल मुस्लिमीन, फर्माबरदारों में से हूँ। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला बेसिकली हमें वालदैन के जो हकूक हैं, वालदैन जो कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, और उन तमाम चीज़ों के बदले में अल्लाह सुब्हाना ताला हमें उनके साथ जिस तरह से हुस्न सलूक करने का बताते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। तो सबसे पहले जो हमें बात पता चल रही है वो क्या है, कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि वह वस्वैना, हमने वसीयत की, अल इंसाना, इंसान को, यानी तमाम इंसानों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये वसीयत की है। वसीयत क्या होता है? जैसे कि हम यानी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना कि फलां की वसीयत थी, तो जाते टाइम में जब वो बात कह तो एक आम बात रहा होता है, लेकिन वो वसीयत क्यों बन जाती है? क्योंकि वो खास उसकी नहीं ताकीदी हुक्म होता है। जरा मौत अगर करीब हो, जाते जाते आप जो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और इसीलिए कि मौत की सख्ती और तकलीफ के बावजूद आप वो बात जो है कन्वे कर रहे हैं जो पीछे रह जाने वाले हैं, तो इसका मतलब है बड़ा ताकीदी सी बात होती है, एक ताकीद के साथ उस चीज को कहा जा रहा होता है। तो वसीयत जो है, ये कैसी एडवाइस होती है, कैसी बात होती है जो कि बहुत ज्यादा एम्फेसिस के साथ हो, और ये बात अपने आप में बहुत अहम होती है, अहम होती है, और इसमें क्या होता है, एम्फेसिस होता है, ताकीद होती है। तो इससे पता क्या चल रहा है, कि जो बात अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ इंसानों को कही है, जिस बात का हुक्म दिया है, वो बात यूं ही सरसरी सी नहीं बताई गई, ऐसे ही जनरल सा करके उसको नहीं बताया गया, बल्कि इसकी खास ताकीद की गई है, यानी ये बहुत ही एक किसी कह ले कि नासिहाना अंदाज है, और ये कि इसमें ताकीद पाई जा रही कि नसीहत कैसी है, जो कि ताकीद और एम्फेसिस के साथ है। और वो क्या नसीहत है? बिवालिदैनी इहसाना, अपने वालदैन के साथ जो है भलाई का मामला रखो। और भलाई का मामला मतलब क्या है, कि उनके साथ जो है वो अच्छा सलूक करो। और अच्छे सलूक में क्या है, कि जैसे उनकी अतात और
فرمانبرداری ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعظیم اور تکریم کرنا۔ کیونکہ صرف یہ چیز کافی نہیں ہے کہ آپ ان کو سروس دیں، ان کی خدمت کریں، اور صرف یہ چیز بھی کافی نہیں ہوگی کہ صرف ان کی بات مانیں اور ان کے کمفرٹ کا، ان کے آرام کا خیال نہ رکھیں، اور یہ بھی چیز کافی نہیں ہوگی کہ انسان اپنے ماں باپ کی یعنی ان کے آرام کا بھی خیال رکھے، ان کی بات بھی مانے، اور لیکن کیا ہے کہ ان کی تعظیم اور تکریم نہ کرے، ان کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ تو بیسیکلی یہ جو احسان ہے اس میں یہ چاروں چیزیں آتی ہیں کہ ماں باپ کا کہنا ماننا، ان کی خدمت بجا لانا، ان کی تعظیم اور تکریم کرنا، ان کی عزت کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ احسان میں آ جاتی ہیں۔ اور احسان میں یہ جو چیزیں بتائی جا رہی نا کہ معاملہ ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا کیا جائے، تو یہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ کوئی کنڈیشن نہیں سیٹ کی گئی کہ ماں باپ اگر اچھے ہیں، ماں باپ مسلمان ہیں، ماں باپ نیک ہیں، ماں باپ بہت عبادت گزار ہیں، تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یعنی کوئی ہمیں یہاں پر شرط نہیں نظر آ رہی۔ یہ انکنڈیشنل یہ احسان کا رویہ ہے، یعنی اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کی طرف احسان کا رویہ رکھے گی، مطلب ان کی اطاعت کرے گی، ان کی خدمت کرے گی، ان کی عزت کرے گی۔ یہ تینوں کام کیسے کرے گی؟ انکنڈیشنل کرے گی، کسی شرط کے ساتھ نہیں کرے گی۔ کچھ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ماں باپ یہ کریں تو میں بدلے میں یہ کروں۔ اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ یعنی احسان جو ہے، یعنی بات کیا ہے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو ہے ماں باپ کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، جو ہمارا رویہ ہے، وہ احسان کے لیول تک پہنچ رہا ہے یا کہ نہیں پہنچ رہا۔ تو اس کی بڑی آسان سی ڈیفینیشن کی گئی، کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا کہ یعنی ہر وہ معاملہ کہ جس سے آپ کے پیرنٹس جو ہیں خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پیرنٹس آپ سے راضی ہیں، خوش ہیں آپ کی باتوں سے، آپ کے ہر عمل سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یعنی رویہ ان کی طرف کیا ہے؟ احسان پر مبنی ہے۔ یعنی ہر وہ بات جس سے کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ اس میں ایک چیز ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، لیکن ایک چیز جہاں پر کہ ماں باپ کی کوئی ایک ایسی بات جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کی نافرمانی پر مبنی اگر کوئی وہ بات کہیں گے، تو اس معاملے میں پھر ان کی اطاعت ہم پر فرض نہیں رہتی۔ لیکن ایسے میں بھی ہمیں مزید یہ بتایا گیا کہ جب ماں باپ کسی ایسی بات کا حکم دیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ جا رہی ہے، اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے، تو ایسے میں بھی ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بدسلوکی یا بدتمیزی نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ کبھی بھی روڈ نہیں ہوا جائے گا۔ پھر بھی کیا ہے کہ ان کی اس بات کو نہیں مانا جائے گا، لیکن باقی کا جو رویہ ہے اس پر کوئی اثر نہیں آنا چاہیے۔ وہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں، وہ جو ان کی باقی چیزوں میں اطاعت ہے، وہ جو ان کی عزت اور تکریم کا معاملہ ہے، وہ سارے معاملات اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن صرف ایک وہ بات جو کہ اللہ کے حکم سے جا کے ٹکرائے، ان کی اس بات کو نہیں لیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا معاملہ جو ہے وہ بتایا ہے۔ اور اسی طرح کا حکم ہمیں جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیہ نمبر 23 میں بھی پتہ چلتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا۔ وَقَضَىٰ، قضا بھی جو ہے یعنی حتمی فیصلہ، وہ فیصلہ جو کہ یعنی جس کو ٹالا نہیں جا سکتا، جس کو بدلا نہیں جا سکتا، لائک فائنل ڈیسیجن ہے، ایک حتمی بات جو ہے وہ کر دی ہے۔ حتمی بات کیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے یہ ایک حتمی فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اور سیکنڈ بات جو کی وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتے رہو۔ تو سبحان اللہ، یعنی ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ ہے اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ یہاں پر ایک کوئی عام لفظ یعنی کہہ کر نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا، امر اور ابوکم نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں پر بھی وصینا جس میں خاص تاکید نظر آ رہی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی وقضا،
کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں کیا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کی بات کی کہ اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور سیکنڈ جو بات کی گئی کس کے رائٹس ہیں، ماں باپ کے رائٹس ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ کے رائٹس جو ہیں وہ کس قدر امپورٹنٹ ہیں، کس قدر زیادہ ہیں اولاد پر۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی سی چیز کا حکم دیا جاتا ہے، کوئی بات بتائی جاتی ہے کرنے کو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، یعنی ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ریزننگ کے ساتھ جو ہے بات کو سمجھاتا ہے۔ اب صرف یہ کہہ دینا کہ والدین کے ساتھ جو ہے ان کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو اور ان کی عزت بجا لاؤ، اور یہ کہ یعنی کسی بھی صورت جو ہے ان کے ساتھ غلط قسم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، ڈزنٹ میٹر کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب بندہ سنتا ہے کہ بھی اچھا کیوں ایسا، کیوں، یعنی اس کی کیا ریزن ہے، تو آگے ہمیں جو ہے ریزن بھی بتائی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ یہ جو احسان کا معاملہ ہے اور انکنڈیشنل اس بات کو بتایا جا رہا ہے، تو یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ماں باپ جو ہیں ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے اولاد ان کی احسان کا معاملہ رکھے۔ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ کیسے رکھا؟ کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت آسانی سے نہیں رکھا۔ کیسے رکھا؟ کرہا، تکلیف کے ساتھ، مشکل کے ساتھ۔ اور پھر یعنی تھوڑی دیر کا کام نہیں تھا، ایک یا دو دن کی بات نہیں تھی، چند ہفتوں کی بات نہیں تھی، بلکہ مہینوں پر مبنی یہ معاملہ تھا کہ اس کی ماں نے کچھ دن کے لیے نہیں بلکہ 9 مہینے کی مشقت کاٹی اور اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ وَوَضَعَتْهُ، اور پھر اس کے بعد یعنی صرف پیٹ کی، یعنی صرف اس کو کیری کرنا ہی ایک تکلیف دہ پروسیس نہیں تھا، بلکہ کیا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ بھی کیسا تھا؟ وَوَضَعَتْهُ کُرْہا، کہ اس کو اس نے کس طرح سے ڈلیور کیا، بہت ہی تکلیف کے ساتھ۔ اور پھر یہاں پر بھی معاملہ اینڈ نہیں ہو جاتا، یعنی ایک ہمیں چل سو چل نظر آ رہی ہے کہ جیسے ہی ایک عورت جو ہے ماں بننے کے پروسیس میں انٹر ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کو کہیں بریک ملتا ہوا نظر نہیں آتا، کہیں کوئی پاز ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایک معاملہ ڈن ہوتا ہے، ایک سے نکلتی ہے دوسرے میں انٹر ہو جاتی ہے، دوسرا سے اینڈ ہوتا ہے تو وہ تیسرے میں انٹر ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اب بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کیا ہے کہ اب دودھ پلانے کا پروسیس ہے، جو کہ 2 سال اس کو یہ ذمہ داری پورا کرنی ہے۔ اور یعنی اب ہم دیکھیں اس چیز کو غور کریں کہ جیسے یہاں پر کرہن کی بات ہوئی ہے نا، تو کرہن جو ہے، جیسے یہ جو کاف کے اوپر اگر ہم دمہ دیکھیں، پیش دیکھیں، تو اس کے ساتھ مطلب کیا بنتا ہے کہ کیسی سی مشقت ہے، کیسی سی ہارڈ شپ ہے جو کہ ود ان ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے۔ اور کرہن جو ہے، یعنی کاف کے اوپر اگر فتحہ ہو، زبر ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا برڈن، ایسا بوجھ جو کہ ایکسٹرنل ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ کرہن، دمہ کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے یعنی یہ جو برڈن ہے، یہ جو بوجھ ہے، یہ جو مشقت ہے، یہ کیسی ہے؟ ود ان ہے، اندر ہے۔ اور امیجن کہ جب آپ نے کوئی باہر کوئی بوجھ اٹھایا ہوتا ہے، تو اس بوجھ کو یعنی جب آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، یعنی آپ تھک گئے تو آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنی اس مشقت کو، اپنے اس بوجھ کو، اپنی اس تکلیف کو۔ لیکن سبحان اللہ، یہ پریگننسی کی تکلیف، یہ پریگننسی کا بوجھ، یہ مشقت ایسی ہے کہ ماں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ جتنی بھی تکلیف میں گزر رہی ہے، جتنا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے بچے کو کیری کرنا اپنے پیٹ میں، اس سے ہر صورت اکیلے ہی اس چیز میں سے گزرنا ہے۔ کوئی دوسرا وہاں نہیں ہے جو کہ اس کے اس بوجھ کو ڈیوائیڈ کر لے، جو اس کے اس بوجھ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لے۔ تو امیجن کہ یعنی وہ آپ کے ساتھ، جسے کہہ لیں کہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ آپ اس کو اپنے سے سیپریٹ کسی صورت نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس میں یہ چیز بھی ہے، جیسے کرہ جو ہے، یہ کیسی سی مشقت ہے، کیسی سی تکلیف ہے، کیسی سی ناگواری ہے کہ جو آپ کو پسند بھی ہوتی ہے، اور آپ کو یعنی آپ اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی ناگواری بھی ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ، یہی چیز ہوتی ہے کہ پریگننسی ایک ایسی چیز ہے
کہ ظاہر سی بات ہے ہر عورت جو ہے وہ اس کا دل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت دے، اور وہ اپنے لیے جو ہے بیبیز چاہ رہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ پریگننسی میں وہ جو ساری چیزیں کہ اچھا یعنی شروع میں ہی جو ہے اس کو یعنی کھانے پینے کا اتنا پرابلم ہو جاتا ہے، منہ کا ٹیسٹ اس کا جو ہے وہ اچھا نہیں رہتا، سم ٹائم وامٹنگ جو ہے بہت ہو جاتی ہے، اور ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں پریگننسی میں لگ کر آ جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ 9 مہینے جو ہے اس کے بہت ڈفرینٹ گزرتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزوں کے ساتھ کیا ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو وہ چاہ رہی ہوتی ہے، یعنی کیسا ہے یہ معاملہ کہ آپ اس کو اپنے لیے چاہتے بھی ہیں، لیکن آبویسلی اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ لگ کر آتی ہیں جو کہ انسان کو پسند نہیں ہوتی۔ تو کیا ہے کہ یعنی کتنا زیادہ ایک عورت جو ہے اس میں سے گزرتی ہے، اور اسے یعنی عورت کی قربانی دیکھیں اپنے بچے کے لیے کہ جیسے ہی وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی باڈی میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور سم ٹائمز کہ بہت زیادہ ویٹ گین ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے یعنی اچھا خاصا انسان جو ہے اس سے پہلے بہت فٹ اینڈ اسمارٹ ہوتا ہے اور اپنی فزیک کا اور ہر چیز کا بہت خیال رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ باڈی شیپ جو ہے اس کی وہ ویسی سی نہیں رہتی، اور وہ یعنی یہ چیز ہر انسان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ فزیکلی جو ہے یعنی اس کی باڈی جو ہے ایک نائس شیپ میں ہو، اور ہر ایک کو یہ بات بہت پسند ہوتی ہے، اور ایک عورت جو ہے اپنے بچے کے لیے اپنی اس چیز کو قربان کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو کھانے پینے کا معاملہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں جو اس کو بہت پسند ہوتی ہیں لیکن کیوں نہیں کھا پاتی، ایک تو ویسے ہی طبیعت اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، یا پھر سم ریزنز ہوتی ہیں کہ اچھا یہ چیز اس کے بچے کے لیے اچھی نہیں ہے تو اس کو نہیں کھانی، وہ چیزیں جو اس کو بالکل پسند نہیں ہوتی وہ زبردستی ان کو کھا رہی ہوتی ہے، کیوں کھا رہی ہوتی ہے؟ تاکہ اس کے بچے کی نشو و نما جو ہے وہ اچھی ہو جائے۔ اور یعنی یہ دیکھیں کہ جو ہے یعنی شروع سے لے کر ڈے 1 سے جو ہے اس کا یہ ساری قربانیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں کہ اور پھر دیکھیں کہ جب اس کا معاملہ ہوتا ہے، ڈلیوری کا معاملہ ہوتا ہے، تو بھی دیکھیں کہ ایک ماں جو ہے اپنی جان پر کھیل کر یعنی اپنی جان کو وہ داؤ میں لگاتی ہے، اور پھر بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ سو مینی ٹائمز کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کس طرح سے مائیں بیچاری جو ہیں ینگ گرلز ہوتی ہیں یا اور جو بھی عورتیں ہوتی ہیں، سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ ڈلیوری یا ڈلیوری کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے جو ہے دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ تو یعنی کیا ہے کہ اٹس اے لاٹ کہ آپ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے، آپ کو وہ چیز اس قدر پسند ہے، اس قدر محبوب ہے، اتنی پسند ہے کہ آپ اس کے لیے اپنی جان کی، اپنی جسم کی، اپنی کسی بھی چیز کی آپ پرواہ نہیں کر رہے۔ امیجن کہ یعنی عورت جو ہے اپنے بچے کو پانے کے لیے کس قدر قربانی دیتی ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی اینڈ نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی یعنی دیکھیں کہ اس کی جو نیند ہے، اس کا بعد میں بھی کھانا پینا، یعنی کیا ہوتا ہے بچے کے ساتھ، نہ اس کی نیند اپنی رہتی ہے، اپنا اس کا کوئی اسکیجول نہیں ہوتا، اپنی اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی، اس کی ساری جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اپنے بچے کے اراؤنڈ چل رہی ہوتی ہیں، جیسے اس کے بچے کا اسکیجول ہوتا ہے اسی کے اراؤنڈ وہ اپنی چیزوں کو بھی جو ہے وہ مینج کر رہی ہوتی ہے۔ اور یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کھانا کھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، آپ بڑے یعنی بڑی پسندیدہ چیز بنی ہو، آپ کا دل چاہتا ہے کہ اچھا میں سکون سے بیٹھ کر تسلی سے انجوائے کروں، لیکن نہیں کر پاتے۔ مین وائل یعنی بچہ اٹھ گیا، اس کو جو ہے فیڈ کرانا ہے، اس کا ڈائپر چینج کرنا ہے، تو اور بعد میں بھی دیکھیں یعنی بچہ بھی جب ہو جاتا ہے تو دو کے اور لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اچھا بچے کو کبھی کسی نے پکڑ لیا، لیکن موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب تک تو اچھے موڈ میں ہوتا ہے، خوش خوش ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کو اٹھا لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اور تھوڑا سا ماں ریلیکس ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جیسے ہی بچہ روئے گا، کوئی بھی اس کی ضرورت آ گئی، تو وہ فوراً جو ہے ماں کے پاس پہنچ جائے گا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے یعنی کسی اور دوسرے نے بچہ اٹھایا جب وہ تھک گیا، یا یعنی جب اس نے کہا کہ اچھا بس اب میں یعنی دیٹس اٹ، تو اس کے بعد وہ آرام سے بچہ جو ہے اس کی ماں کو پکڑا دے گا۔ لیکن ماں یہ ایسے نہیں کر سکتی، یعنی چاہے وہ تھک جائے، چاہے وہ اس سے نہیں ہو پا رہا، اس سے ہر صورت اپنے بچے کو سنبھالنا ہے، اس چیز سے اس کو فرار حاصل نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ اس چیز میں سے نکلتے نہیں ہیں۔ تو امیجن یہ بہت بہت بڑی قربانی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہر عورت جو کہ اس پروسیس میں سے گزر چکی ہوتی ہے وہ بہت اچھے سے جانتی ہے
کہ یہ سارا کچھ پانے کے لیے، ان تمام چیزوں میں سے گزرنے کے لیے وہ کہاں کہاں پر اپنی خواہشات کو، اپنی چیزوں کو اور اپنے آپ کو قربان کرتی ہے، بہت ساری چیزیں دے کر جو ہے وہ بچے کو پرورش اس کی بچے کی کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک کیا ہوتا ہے کہ جو بچے جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے بچے کو جیسے یہاں پر بتایا جا رہا ہے نا کہ اس کی دودھ پلانے کا پروسیس ہے، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ماں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ بچے کو جب بچے جو بریسٹ فیڈ پہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کو دودھ چھڑانا بھی جو ہے وہ ایک پرابلم بن جاتا ہے، وہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس میں سے کہ ماں گزرتی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے ایک چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ اس کا پیٹ میں رہنا بچے کا اور دودھ چھوڑنا یہ 2.5 برس میں ہوتا ہے، 2.5 سال کی یہاں پر مدت بتائی جا رہی ہے۔ تو 2.5 سال میں کیسے کہ جیسے کہ قرآن میں ہمیں باقی جگہوں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مدت جو ہے 2 سال کی بتائی گئی ہے، بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے، جو ماں سے دودھ پیتا ہے وہ کیا ہے، 2 سال کی ہے، جیسے کہ سورہ لقمان میں آتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 233 میں بھی کیا آتا ہے، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ تو یہاں پر جو بات پتہ چل رہی ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ حمل اس کا اور اس کا دودھ چھڑانا یہ ٹوٹل جو ڈیوریشن ہے وہ 30 مہینے کی ہے نا، 30 منتھس کی ہے۔ تو 30 منتھس کیسے کہ 2 سال تو ہو گئے دودھ پلانے کے، پیچھے جو ہے 6 مہینے بچ گئے، تو 2 سال میں 24 مہینے ہو گئے اور 6 مہینے پیچھے بچ گئے، تو 6 مہینے یہ منیمم ڈیوریشن ہے حمل کی نا۔ تو کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو پری میچور بیبیز بھی جو پیدا ہو جاتے ہیں تو 6 منتھس میں جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سروائیو کر سکتے ہیں نا۔ تو اس سے پہلے جو بچہ بورن ہو جاتا ہے تو بہت ریئر ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ سروائیو کر پائے۔ اٹ مینس کہ 6 منتھس بیبیز جو ہیں جو پری میچور ہیں دے کین سروائیو۔ تو یہاں پہ جو منیمم ایک حمل کی مدت ہے 6 مہینے، اور پھر جو اس کی ہے رضاعت کی ہے، دودھ پلانے کی ہے 2 سال، وہ یہاں پر بتائی ہوئی ہے ٹوٹل، ٹوٹل ڈیوریشن کیسا ہو گیا، 30 مہینے کا ہو گیا۔ تو یہاں پر جو ہے ماں باپ کی جو ہمیں خاص طور پر یہاں پر دیکھیں، پہلے والدین کی بات ہوئی، اور پھر خاص طور پر جو قربانی بتائی جا رہی ہے وہ ماں کی بتائی جا رہی ہے۔ اور یہی بات ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس کا حق خدمت پر مجھ پر سب سے زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا تو اس کے بعد کون، آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ تو صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون، تو فرمایا تمہارا باپ۔ ان صحابی نے یہ پوچھا کہ مجھ پر میری خدمت کا سب سے زیادہ حق، مجھ پر کون سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ میں کس کی سب سے زیادہ خدمت کروں، کس کے حقوق جو ہیں مجھ پر سب سے زیادہ ہیں۔ تو آپ نے اس کے 3 بار پوچھنے پر کیا رپیٹ کیا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، اور چوتھی بار جب اس نے پوچھا تو تب آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ ہمارا دین جو ہے نا، اس میں ہمیں اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں، ڈیپلی چیزوں کو دیکھیں، تو ہمیں سبحان اللہ انتہائی جسے کہہ لیں کہ انصاف نظر آتا ہے، بہت بیلنس چیزیں نظر آتی ہیں، اور ریلی جہاں پر جس کو جتنا دیا گیا تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہاں پر وہ اتنا ہی ڈیزرو کرتا تھا۔ بظاہر کیا لگتا ہے کہ اچھا کم زیادہ ہے، کسی کو کم ہے تو کسی کو زیادہ ہے، لیکن جب آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جس کو کم ملا ہے وہ اتنا ہی ڈیزرو کرتا تھا، جس کو اس کے مقابلے میں زیادہ دیا گیا تو وہ اس کے مقابلے میں وہاں وہ زیادہ ہی ڈیزرو کرتا تھا۔ تو اب یہاں اس معاملے کو بھی دیکھیں کہ ماں کا حق جو ہے 3 درجے باپ سے زیادہ رکھا گیا۔
अब यहाँ पर कोई पूछे और या इस चीज को इशू बनाए या क्रिटिसाइज करे कि इक्वालिटी तो ये नहीं है, दोनों का बराबर में हक होना चाहिए था, दोनों के राइट्स बराबर में होने चाहिए थे। लेकिन हमें पता क्या चल रहा है कि आपकी अकल इस चीज को कबूल करती है कि देखा जाए कि डेफिनेटली बाप की भी बहुत सेक्रीफाइसेस होती हैं ऑब्वियसली। जब माँ जो है प्रेगनेंसी में से यानी गुजर रही होती है, इस प्रोसेस में से गुजर रही होती है, तो डेफिनेटली जहाँ माँ की जिंदगी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत कुछ वो सेक्रीफाइस करती है, तो उसके साथ साथ जो है बाप को भी यानी अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा यानी वो भी उसी हिसाब से अपनी चीजों को जो है वो जिसे कह लें कि चेंज कर रहा होता है, उसकी जिंदगी में भी चेंज आता है। और फिर इसके साथ साथ देखें कि बाप जो है वो कमाता है, अर्न करता है। और इमेजिन कि माल एक ऐसी चीज होती है, दौलत एक ऐसी चीज होती है जो खामखा में आप किसी पर खर्च नहीं कर सकते। तो बाप को देखें कि वो जितना पैसा कमा रहा होता है कि वो कहाँ पर जा रहा होता है, सारे का सारा यानी बच्चों की चीजें, बच्चों की जरूरियात हैं, बच्चों के खाने हैं, बच्चों की फीसेस हैं, बच्चों की ये चीज है, बच्चों की वो चीज है। यानी अगर वो बच्चों पे खर्च ना करे तो उसकी अपनी जात के लिए इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर वो खर्च ना करे तो वो उस पैसे से अपनी बेतहाशा ख्वाहिशात को पूरी कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी डिजायर्स को, अपनी जरूरियात को कट डाउन कर देता है। और वो पैसा जो कि उसने मेहनत के साथ, मुशक्कत के साथ कमाया हुआ होता है, वो कहाँ पर खर्च कर देता है? अपने बच्चों के लिए खर्च कर देता है। तो ये भी उसके पार्ट पे क्या है, एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। लेकिन डेफिनेटली वन कैन सी कि भाई बाप भी कुर्बानी दे रहा है, माँ भी कुर्बानी देती है, लेकिन माँ की कुर्बानी जो है वो जिसे कह लें कि 24/7 आवर की जो है ना कुर्बानी होती है, ऑल द टाइम उसमें चलती है। और फिर बाद में बच्चों की तरबियत करना, उनकी अच्छी देखभाल करना, और यानी तमाम की तमाम वो यानी माँ के साथ क्या होता है कि इवन के उसके बच्चे को कोई उठा भी ले, कोई दूसरा पकड़ भी ले, तो उसका ध्यान फिर भी बच्चे में ही होता है। माँ ने कुछ भी करना हो, अगर उसके बच्चे छोटे हैं तो सबसे पहले उसने सोचना होता है कि अच्छा, अगर मुझे कहीं जाना है, कुछ करना है, बच्चों का क्या करेंगे, बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे, वहां जाना बच्चों के लिए ठीक है नहीं ठीक है, गर्मी है सब, यानी बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में जो है चल चल रही होती हैं। लेकिन बाप के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, उसको जहाँ जो करना होता है उसके लिए बहुत सारी सोचें नहीं होती कि अच्छा मैं बच्चे का क्या करूं, बिकॉज ही नोज कि भाई उसकी वाइफ है अपने बच्चों की टेक केयर करने के लिए। तो ये सारे का सारा जिसे कह लें एक मेंटल जो जिसे कह लें कि एक चीजें जिम्मेदारी होती है, वो सारी की सारी माँ पर ही आ रही होती है। सब कुछ उसी ने सोचना होता है, सब कुछ उसी ने देखना होता है बच्चे के मुतालिक। तो यानी साफ नजर आ रहा है, बहुत ऑब्वियस है कि कुर्बानी दोनों दे रहे हैं अपने बच्चे की खातिर, लेकिन दोनों की कुर्बानी में फर्क है। और इसीलिए हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जात जो है वो किस कदर इंसाफ पसंद है, किस कदर यानी जस्टिस है, कि जिसका जितना बनता है उसको दिया जाता है। तो यहाँ पर माँ की कुर्बानियों की बात हो रही है। और हदीस में भी हमें पता चल रहा है कि 3 दर्जे जो है वो माँ का हक जो है वो ज्यादा कर दिया गया बाप की निस्बत। तो यहाँ पर जो है हमारे लिए भी बहुत बहुत यानी लेसन है इसमें कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे माँ बाप जो हैं वो हयात हैं, और जो है हम यानी उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, उनको खुश रखने के लिए जरूर करना चाहिए। अगर पेरेंट्स पास हैं या दूर हैं, अगर यानी दूर भी हैं, अच्छा हम कहें कि अच्छा हम उनकी खिदमत कैसे करें, तो यकीन करें कि एक फोन कॉल जो है ना, ये ही उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी का बायस बन जाती है। तो जरूर टाइम निकालना चाहिए। ये सारी चीजें यानी करीब है माँ बाप, तो उनका तो ऑब्वियसली हर लिहाज से, हर तरह से जो है उनका ख्याल रखना है और एहसान का रवैया रखना है। और ये भी कि उनकी किसी भी बात को ये समझना यानी नागवारी या इस तरह से करना, ये भी चीजें जो है वो अलाउ नहीं है। यानी सोचना चाहिए कि माँ बाप ने उस वक़्त हमें पाला, उस वक़्त हमारा ख्याल रखा जबकि हम कुछ भी करने के काबिल नहीं थे। हम इवन के यानी बच्चा कैसे होता है शुरू में कि आई मूवमेंट भी नहीं होती उसकी,
یعنی آئز بھی جو ہے نا آفٹر اے وائل جو ہے وہ آل اراؤنڈ تھوڑی سی گھمانا شروع کرتا ہے، ورنہ تو پہلے اس کی آنکھیں بھی اتنی جو ہے وہ نہیں گھوم رہی ہوتی، اور ایون کہ نیک موومنٹ بھی اس کی نہیں ہوتی، یعنی گریجولی ہوتا ہے کہ اچھا بچہ آہستہ آہستہ اپنی گردن جو ہے اس کو ٹرن کرنا شروع کر دیتا ہے، موو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ امیجن کہ انسان کا بچہ کس قدر کمزور پیدا ہوتا ہے، اتنی کمزوری میں کہ جب انسان بالکل بے بس تھا اپنے معاملے میں، وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اپنی آئیز تک وہ فلی گھمانے پہ جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتا تھا، تو وہ ٹائم تھا کہ جب کہ اس کے ماں باپ نے اس کا خیال رکھا، اس کو پالا پوسا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھ کے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ اب وہ یعنی اپنے آپ کے قابل بن چکا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ ان ریٹرن جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ احسان کا رویہ رکھے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ بہت بار یعنی بچوں کی کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انتہائی ناگوار، یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز بچے کا ڈائپر لیک کر گیا یا اس نے وامٹ کر دی، تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کیا تھے اور ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ کیا، کس طرح سے کون کون سی چیزیں تھیں، کون کون سے کام تھے جو کہ انہوں نے ہمارے لیے کیے، اور وہ کام کرنے آسان نہیں تھے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہ جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں یہ ماں ہی ہے جو کرتی ہے، ایون کہ سم ٹائم تو باپ بھی جو ہے نا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ بچے کی وامٹ صاف کرنا یا بچے کی گندی نوزی صاف کرنا یا پھر یہ کہ جو ہے اس کے ڈائپر کو کلین کرنا۔ تو کیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ، اسمائل کے ساتھ، اور بہت سافٹنیس اور جینٹلنیس جو ہے پیرنٹس کی طرف ہونی چاہیے۔ اور اور دوسری بات یہ بھی کہ اگر یعنی obviously ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا کن چیزوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، تو خاص طور پر ان چیزوں کا بہت بہت ایک تو جنرل ہے کہ ہر چیز کا خیال رکھیں، لیکن ایک وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو کہ ہمیں خاص پتہ ہوتی ہیں کہ اچھا یہ کام اگر ہم اپنے پیرنٹس کے لیے کریں گے، اس طرح سے کریں گے، تو یہ بات ان کو بہت زیادہ خوش کر دے گی۔ تو ان تمام باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو احسان جو ہے وہ کیا ہے کہ بس وہ ہم سے راضی ہوں، وہ ہم سے خوش ہوں، ان کے دل میں ہمارے لیے یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی بھی رویے سے، ہماری کسی بھی بات سے، ہماری کسی بھی ایٹیٹیوڈ سے ان کا دل جو ہے وہ دکھ جائے۔ اور پھر کیا ہے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حتی اذا بلغ اشدہ، کہ جب وہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اب بچہ جو ہے یعنی بڑا ہو گیا، جوانی کو پہنچ گیا، یعنی بیسیکلی جوانی کیا مطلب کہ یعنی اپنی جو ہے یعنی جب اس کی جسمانی طور پر وہ فلی اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے، اور عقل کی بھی جو ہے اس میں پختگی آ جاتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں کہ جب آپ کی فزیکل اسٹرینتھ جو ہے وہ عروج پہ پہنچ جاتی ہے، اور عقل بھی جو ہے وہ پختگی اس میں آ جاتی ہے، میچورٹی آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ 40 سنہ، یہ 40 سال کی عمر ہے۔ تو بیسیکلی 30 to 40 کی عمر جو ہے یہ میچورٹی کی ایج ہوتی ہے، اور سچ مچ میں یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے کہ جس میں واقعی میں انسان جو ہے وہ میچور ہو جاتا ہے، اور کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو وہ انڈرسٹینڈ صحیح طریقے پر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ یعنی ایج ہوتی ہے جہاں پر کہ انسان کی جو عادتیں بننی ہوتی ہیں، جو اس نے طریقے اختیار کرنے ہوتے ہیں، یعنی جو اس کی ذات کا جو چیزیں حصہ بننی ہوتی ہیں وہ بن چکی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو ریفارم کر سکتے ہیں، اچھی چیزوں کو لے سکتے ہیں، یعنی ایک ایزی ہوتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنا۔ لیکن 40 کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میچورٹی آ چکی ہوتی ہے، جو چیزیں آپ کی ذات کا حصہ بننا ہوتی ہیں وہ بن چکی ہوتی ہیں، اس کے بعد چینج جو ہے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آگے جو ہے یعنی وہ کیا کہتا ہے، قولا کہتا ہے ربی، اے میرے رب، اوزعنی توفیق دے مجھے، ان کے اشکرا میں شکر کروں، نعمتک کا تیرے احسان کا، یعنی اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں، یعنی جو تو نے مجھ پر احسان کیے ان کا شکر ادا کروں۔ اور پھر کیا ہے کہ التی، وہ جو انعمت علیہ، یعنی جو تو نے مجھ پر احسان کیا، وعلی والدیہ، اور جو میرے ماں باپ پر احسان کیا،
یعنی جو ماں باپ کو خود جو مجھے نعمتیں عطا کی ہیں اور جو میرے ماں باپ کو تو نے نعمتیں عطا کی ہیں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان کا شکر ادا کروں۔ یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ صرف اپنی نعمتوں کا شکر نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان نعمتوں کا بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ نعمتیں جو کہ ماں باپ کو دی گئی تھیں تو کیا ہے ان کا بھی انسان شکر ادا کرے۔ اب ان کا شکر کیوں ادا کرے؟ کیونکہ ریالٹی میں دیکھیں کہ جو کچھ ماں باپ کی نعمتیں ہوتی ہیں ان کو بچے انجوائے کرتے ہیں۔ ماں باپ کو دی ہوئی نعمتیں جو ہیں ان کو انجوائے کون کرتے ہیں؟ بچے۔ بلکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ ان کے بچے ان نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی ماں باپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کی نعمت عطا کر رکھی ہے تو وہ جو بھی علم اس کے پاس ہے ڈیفینیٹلی اس علم سے اس کے بچے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کو دے رکھا ہوتا ہے اس رزق کا بھی فائدہ بچے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی صلاحیت اگر ہوتی ہے تو وہ بھی بچے جو ہے ان کو وہ فائدہ دیتی ہے وہ صلاحیت۔ تو بیسیکلی ماں باپ کو جو کچھ بھی ملتا ہے تو اس میں ان نعمتوں میں بچے بھی جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں، بچے بھی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کے لیے بھی شکر گزار ہو اور اپنے ماں باپ پر جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اور اوزعنی جو ہے اس میں یعنی کیا ہے کہ مجھے اس بات کی توفیق دے، اور یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ اپنے لیے اس چیز کو یعنی مانگنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگنا چاہیے۔ اور کیا ہے کہ وَأَن اور یہ کہ اعملہ میں عمل کروں صالحا ترضاہ، ایسے نیک عمل کہ جس کو تو پسند کرے۔ اور پھر کیا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کہ میرے لیے میری اولاد جو ہے اس میں اس کی اصلاح کر دے۔ یعنی کیا ہے کہ میری اولاد میں نیکی رکھ دے، میرے لیے نیکی رکھ دے۔ یعنی اب یہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ یعنی ایک بڑی پیاری دعا سب سے پہلے تو پتہ چل رہی ہے کہ یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ بہت پیاری دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے یعنی اپنے لیے بھی اس کے اندر جو ہے یعنی شکر گزاری کا احساس ہے، جذبات ہیں، اور اپنے ماں باپ کی نعمتوں کے لیے بھی وہ شکر گزار ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی شکر گزاری کرنے کے لیے وہ کیا چاہتا ہے کہ جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر رکھی ہیں ان کو وہ ان کی شکر گزاری کیسے کرے کہ وہ ان تمام نعمتوں کو پا کر ان اعمل صالحا ترضاہ، کہ زندگی میں ایسے کام کرے کہ جس سے کہ اس کا رب راضی ہو جائے۔ یعنی جو کچھ بھی اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں، اس کے ماں باپ کے تھرو اس کو نعمتیں ملیں، تو وہ ان تمام نعمتوں کو پا کر ان کا استعمال کیسے کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ ایسے عمل کرے ان نعمتوں کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جائے، یعنی ایسا عمل ہو جس سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے اپنی اصلاح کی فکر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے اپنی آخرت کی فکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو پا کر وہ بے فکرہ ہو گیا اور یہ کہ یعنی لاپرواہ ہو گیا اور دنیا ہی میں مشغول ہو گیا۔ نہیں، جب نعمتیں مل رہی ہیں تو ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، اور وہ اس ایج کو بھی یعنی میچورٹی کی ایج کو بھی پہنچ چکا ہے، تو اب کیا ہے کہ اسے اپنی آخرت کی بھی فکر ہے، اپنی اصلاح کی بھی فکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کہ میرے لیے میری اولاد میں تقوی دے دے، اصلاح کر دے اس کی بھی، یعنی میری اولاد میں بھی نیکی رکھ دے۔ تو اب یہاں پر یہ بات بہت بہت امپورٹنٹ ہے اور جو کہ ہمیں پکڑ لینی چاہیے کہ 40 کی ایج ایسی ہے کہ جہاں تک اس ایج تک پہنچ کر جو ہے نا، یعنی یہ ایج اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو فکر ہونی چاہیے۔
اب انسان کا وہ جو لاابالی سا ایک رویہ تھا، ایک لڑکپن تھا، یا ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز لائف، وہ چیز اب ختم ہو جانی چاہیے۔ اب کیا ہے، سنجیدگی آنی چاہیے، اور سنجیدگی کس معاملے میں کہ اسے اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کی اسے فکر ہونی چاہیے، اسے اپنے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آیا یہ میرے عمل درست ہیں یا کہ نہیں ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میری غلط ہیں، کون سی ایسی عادتیں ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے اور وہ میں کرتا ہوں، یعنی اسے اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسے اپنی اصلاح کی اور اپنی آخرت کی فکر ہو، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ میچورٹی، یہ پختگی عقل کی تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی اہل و عیال کی بھی اصلاح کی اور آخرت کی فکر کرنے والا ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا میں خود تو بہت اچھی ہوں، میں نے اپنی اصلاح کر لی، میں اپنے لیے اچھا سوچ رہی ہوں، میں اپنے لیے یعنی یہ نیکیاں کر لیتی ہوں، تو اپنی اولاد کی کوئی فکر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میچورٹی کی ایج جو ہے، یہ جب عقل کی اور جس یعنی عقل کی جو پختگی ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے، یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اب انسان اپنی اصلاح کر لے، اب اس معاملے میں جو ہے وہ لاپرواہی نہ دکھائے، اسے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کی فکر بھی کرنی ہے، اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے، اپنی آخرت کی فکر بھی کرنی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی فکر ہے، اپنی اولاد کی بھی اس کو فکر ہونی چاہیے، اپنی اولاد کی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے اس کو۔ تو بیسیکلی ہمارے لیے بھی ہے کہ انشاءاللہ 2 کے 40 ایئرس تک کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عادتیں بہت پختہ ہو جاتی ہیں اور ان کو چینج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے بچوں میں ہمیں اس چیز کو ڈالنا چاہیے کہ کوئی بھی کوئی اچھی بات، کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی عادت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے لے لیں تو اس کے لیے ہمیں خوب خوب کوشش کرنی چاہیے، یعنی ایک طرح سے پیچھے پڑ جائیں کہ کسی طرح زبردستی ہمارے بچے اس سے ایک اچھی بات کو پکڑ لیں، ایڈاپٹ کر لیں، کیونکہ کیا ہے کہ ایک بار وہ چیز انہوں نے پکڑ لی اور کچھ عرصہ انہوں نے اس چیز کو کر لیا تو انشاءاللہ وہ چیز کیا ہے، ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گی، ان کی عادت کا حصہ بن جائے گی۔ تو جیسے جیسے آگے 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 ٹائم گزرے گا تو اگر غلط چیزیں پکڑی ہوئی ہیں تو لیٹر آن ان کو نکالنا، ان کو درست کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شروع سے ہی ایک تھوڑی تگ و دو کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اگر آپ کسی اچھی چیز کو یعنی ڈال دیں تو پھر کیا ہوگا کہ انشاءاللہ وہ چیز کنٹینیو ہوگی، اور جب انسان میچورٹی تک پہنچتا ہے تو وہ جو ایک اچھی عادت جو کہ آپ نے بڑے آغاز میں اپنے بچے کو دی تھی، تو جب تک وہ 40 سال کی عمر کو پہنچے گا تو انشاءاللہ وہ اچھی عادتیں کیا ہوں گی، وہ بھی ساتھ ساتھ میچور ہو جائیں گی، وہ بھی کیا ہوں گی کہ پھر وہ ان کے کہیں جانے کی، ادھر ادھر ہونے کی، چھوڑ دینے کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پختگی کو پہنچ چکی ہیں۔ دوسری طرف یہ معاملہ تھوڑا ڈرا دینے والا بھی ہوتا ہے کہ اگر جو غلط عادتیں ہوتی ہیں وہ بھی میچورٹی تک پہنچ جائیں تو ان کو بھی پھر بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لیسن کیا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اس معاملے میں بہت کانشیس ہو جائیں، دیکھیں کہ ان کی کیا کیا باتیں غلط ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے، غلط قسم کی عادتیں انہوں نے اپنا رکھی ہیں۔ تو ابھی یہ ٹینڈر ایج ہے، بڑی یعنی ایزیلی آپ جو ہے نا ان کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، شیپ دے سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں ان کو۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ انشاءاللہ ان پر توجہ دیں، محنت کریں، اور ان کے اندر اچھی عادتیں جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی پوری کوشش کریں۔ کیا ہوگا کہ کچھ عرصہ آپ کی محنت ہوگی، لیکن انشاءاللہ بائی دا ٹائم کیا ہوگا کہ ان کی عادتیں پختہ ہو کر ان کے اندر ان کی ذات کا وہ حصہ بن جائیں گی، اور اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہوگا کہ 40 سال کے بعد اچھا بچے کو آپ کو فکر ہو کہ اچھا وہ اچھی عادت کہیں اس کی ختم تو نہیں ہوگی، نہیں، انشاءاللہ وہ اچھی عادت کیا ہے وہ اس کے ساتھ لگ جائے گی۔ اور دوسری طرف ہمارے لیے بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے میں بھی پختہ ہو چکی ہیں جو کہ پہلے سے چل رہی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ درست نہیں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا عادتیں پختہ ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بدلی نہیں جا سکتی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بدلنا مشکل ہوتا ہے،
لیکن بدلی جا سکتی ہیں، اسٹل آپ چینج لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن کیا ہے کہ انشاءاللہ اٹس ناٹ ٹو لیٹ، کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی عادتیں ہماری اچھی نہیں ہیں، غلط ہیں، تو انشاءاللہ ان کو لے کر ان پر فوکسڈ ہو کر جو ہے کام کریں، اور یہ کہ ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اور ان کی جگہ اچھی عادتوں کو جو ہے وہ یعنی ان ایکسچینج جو ہے اچھی عادتوں کو اپنائیں انشاءاللہ۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے یعنی ماں باپ کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ کہ ماں باپ کا جو درجہ ہے، جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد یعنی ماں کے متعلق بتایا گیا کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے کیا کیا قربان کرتی ہے، اور پھر اس کا درجہ بھی بتایا گیا کہ وہ یعنی کس طرح سے اس کے رائٹس ہیں اپنی اولاد پر۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ماں باپ ایک ایسی چیز وہ ہیں، ہستیاں ہیں جو کہ یعنی ان کی ہر چیز اپنے بچوں کے لیے بے لوس ہوتی ہے۔ یقین کریں کہیں پر بھی کوئی دوسرا رشتہ ہوتا ہے، وہ کیوں آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، کیوں آپ کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا بھی کوئی انٹرسٹ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے، اس کا اپنا بھی کوئی فائدہ جو ہے نا آپ کی ذات کے ساتھ منسلک ہوا ہوتا ہے، تو ایک میوچل بیسس پہ جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے، ایک اچھائی کا معاملہ جو ہے نا میوچل بیسس پہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیوں اچھے ہیں، کیونکہ آپ بھی ان کو کچھ نہ کچھ بھلا، کوئی نہ کوئی فائدے کا کام، کچھ نہ کچھ اپنی ذات سے ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے بیچ میں۔ لیکن ماں باپ جو ہے نا ان کی محبت، ان کی قربانیاں، سب کچھ بے لوس ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، کبھی بھی یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اپنے بچوں سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں، ان کا کوئی اپنا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اپنے بچوں پر وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، یا اپنے بچوں کے لیے وہ ساری کی ساری تکالیف جو ہے برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر رشتہ جو ہے اس میں جیلسی آ سکتی ہے، ایون کہ دو بہنیں بھی ہیں نا، تو ان میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پر سارٹ آف جیلسی کی فیلنگز جو ہے نا وہ آ سکتی ہیں۔ یہ نیچرل سی بات ہے، قدرتی سی بات ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ عام ہے۔ اور یہ کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں آ گیا، کیونکہ یہ قدرتی سی بات ہے۔ ہاں ڈیفینیٹلی جیلسی کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیے، جیلسی کو بڑھانا نہیں چاہیے، آئے فیلنگز تو نکال دینی چاہیے، لیکن یہ کامن ہے، عام ہے، آ جاتی ہیں۔ لیکن ماں باپ جو ہے نا، جب کبھی وہ اپنے بچے کی کسی بھی کامیابی کو، کسی بھی خوشی کو، کسی بھی اچیومنٹ کو سنتے ہیں، کہیں بھی زندگی میں ان کو کسی بھی ہائر مقام پر دیکھتے ہیں، تو سبحان اللہ، نیور ایور کہ وہ جیلس ہو جائیں۔ آلویز ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان کی ان سے کہیں آگے نکل جائیں۔ یعنی اگر یعنی ماں جو ہے اگر اس میں کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے کیا چاہ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بات بہت خوشی کا باعث بن جاتی ہے کہ اس کی اولاد تو اس سے کہیں زیادہ آگے نکل گئی۔ وہ کبھی بھی اس بات پہ جیلس نہیں ہوگی کہ اچھا میرے پاس یہ اتنا تھا، یا میرے میں یہ کوالٹی تھی تو میرا بچہ جو ہے میرے سے آگے نکل گیا۔ ہوتا ہی نا سم ٹائمز بچے جو ہیں جب گرو کر رہے ہوتے ہیں، ٹال ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ماشاءاللہ سے ماں باپ کے برابر میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے برابر میں ہو گئے، اور جب وہ ماں باپ سے بھی اونچے نکل جاتے ہیں تو یہ بات ماں باپ کو اور زیادہ خوش کر دیتی ہے کہ اچھا ہمارے بچے ہم سے بھی زیادہ ٹال ہو گئے۔ تو سبحان اللہ، یعنی میں کہتی ہوں جتنا بھی غور کریں، جتنا بھی غور کریں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ماں باپ جیسی ہستی جو ہے نا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بس ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ہم واقعی میں وہ سب کچھ کر سکیں، ان کے احسانات جو ہیں ان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ بہت بہت اچھا جو ہے بہیو کریں۔ اور اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
کہ ماں باپ جو ہے یعنی اپنے منہ کا نوالا جو ہے نکال کر جو ہے وہ بچوں کو دے دیتے ہیں، اپنا حصہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں، یعنی خوشی خوشی جو ہے ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خوشی خوشی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، خوشی خوشی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی رشتہ بھی ایسا نہیں کر سکتا، کوئی رشتہ ایسا نہیں کر سکتا جو ماں باپ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور یہ چیز جو ہے نا ہمیں اس معاملے میں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمارے اپنے ماں باپ ہیں، کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جب شوہر جو ہیں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، شوہر اپنے ماں باپ کو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں، یا شوہر ماں باپ کے لیے جو ہے کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز جو ہے یعنی یہ بات جو ہے آ، عورت کو تھوڑی ناگوار گزر رہی ہوتی ہے، یعنی نیچرل سی بات ہے، سم ٹائم چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ کے دل میں تھوڑی ایک جسے کہہ لیں کہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے میرے لیے میرے ماں باپ ہیں، اور ماں باپ کا جو مقام ہے، جو ان کی قربانیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو جیسے میں ریئلائز کر رہی ہوں، بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح میرے شوہر پر بھی یعنی اس کے ماں باپ جو ہیں بہت حق رکھتے ہیں، اور ہمیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس کو اور زیادہ یعنی اس کے راستے کو آسان بنانا چاہیے اپنے شوہر کے لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق کو پہچانے اور ان کے حق کو ادا کریں۔ اور پھر کیا ہے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اولئک، یہی الذین، وہ لوگ ہیں جو نتقبلو، ہم قبول کریں گے، عنہم ان سے، احسن نیک، ما عملو جو انہوں نے عمل کیے تھے، ونتجاوزو اور درگزر کریں گے، عن سیئاتہم ان کی برائیوں کو، فی اصحاب الجنہ جنت کے یہ ساتھی ہیں، جنت کے رہنے والے ہیں، وعد الصدقی سچا وعدہ ہے، الذی وہ جو، کانو جو وہ تھے، یوعدون ان سے کیا جاتا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پیچھے جو ہے یعنی ماں باپ کی بات ہوئی، اور پھر دعا ہمیں بڑی پیاری بتائی گئی کہ ہم اپنے پر جو احسان ہے اللہ تعالیٰ کی ان کا بھی شکر ادا کریں، ہمارے ماں باپ پر جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیے ان کا بھی شکر ادا کریں۔ شکر گزاری کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے اولاد کی اصلاح کریں، یعنی اللہ کی نعمتوں کو ہم اسی کی فرما برداری میں استعمال کریں، اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے فرما بردار ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہم نیک اعمال قبول کریں گے، ان کے گناہوں کو درگزر فرما دیں گے، اور یہی کیا ہیں، اہل جنت ہیں، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ جو ہے جسے کہہ لیں کہ ریوارڈ ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کا، جب انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو بدلے میں کیا ہے، اس کو جنت مل رہی ہے، بدلے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اس کے جو نیک عمل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ان سے کچھ جو خطائیں ہو گئیں، کچھ جو غلطیاں ہو گئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کیا ہے، نتجاوزو اس کو وہ درگزر کر دیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے یہاں پر جو ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس پر جو ہے جنت کی بشارت مل رہی ہے، تو یہ چیز ہمیں کچھ واقعات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ ایک جگہ عطا بن یسار جو ہیں وہ یعنی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا اور کسی اور کے ساتھ شادی کر لی، تو میں بہت جیلس ہو گیا اور میں نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ اب کیا ہے کہ مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ میں اپنے اس گناہ میں سے نکل سکوں، یعنی یہ بہت بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، اب میں کیسے اس چیز سے نکلوں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا ایسے کرو کہ بہت زیادہ توبہ کرو اور بہت زیادہ نیک اعمال کرو، ایسے اعمال جو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ اور ایک اور جگہ یعنی ایک دوسری روایت میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اچھا اگر تمہاری ماں نہیں ہے تو تمہاری کوئی آنٹی یعنی
उनकी कोई रिश्तेदार में कोई है जिंदा, तो उसने कहा कि यानी अच्छा, यानी अपनी आंटी के साथ जो है वो, अपनी आंट के साथ जो है वो अच्छा सलूक करो। तो अब ये जो अता बिन यसार जो कि ये वाकया बयान कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि उस शख्स ने तो आपसे कहा कि मुझसे कत्ल हो गया, तो मैं कैसे इस गुनाह में से निकलूं? तो आपने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ जिंदा है। यानी मुझे कुछ समझ नहीं लगी कि वो पूछ तो अपने गुनाह के बारे में रहा है कि मैं कैसे क्या करूं, इसका कफारा क्या होगा, कैसे इसमें से निकलूं, तो आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारी माँ जिंदा है। तो इस पर जो है इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं यानी कोई ऐसा नेक काम मुझे नजर नहीं आता इससे बढ़कर जो कि अल्लाह ताला के करीब कर दे। यानी माँ बाप की तरफ, माँ बाप की हकूक पूरे करने से बढ़कर कोई मामला ऐसा, कोई नेकी मुझे ऐसी नजर नहीं आती। यानी हजारों नेकियां हैं, लेकिन मुझे कोई नेकी इससे बढ़कर नजर नहीं आती जो कि इंसान को अल्लाह ताला के करीब करने का सबब बनती हो। तो सुभान अल्लाह, यानी जो है कितनी बड़ी बात है। और ये चीज हमें पता चल रही है कि सहाबा कराम भी इस चीज को उन्होंने यानी कैसे समझा हुआ था, कितनी उनकी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी कि वो इस चीज को समझ चुके थे कि ये नेकी जो है बहुत बड़ी नेकी है और ये अल्लाह ताला के करीब कर देती है इंसान को। और इसी तरह एक और हमें वाकया पता चलता है कि एक शख्स जो है वो बेसिकली कि आपने ये सुना होगा कि खवारिज एक फिरका बन गया था मुसलमानों में ही। और वो शुरू के उसमें ही था, एक्चुअली वो क्या था कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जो है वो पहुंच चुके थे। उन्होंने हर चीज को बहुत एक्सट्रीम उस पर ले लिया था कि यानी अ, क्या है कि वो चीजें जो कि छोटी छोटी चीजें जिनको कि यानी हम बहुत माइनर समझते हैं कि ये माइनर सी गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, तो वो उनको गुनाह समझते। और जो गुनाह होते उनको वो समझते कि ये बहुत बड़े गुनाह हैं। यानी आम गुनाहों को भी वो बहुत बड़ा गुनाह समझते थे, गुनाह कबीरा समझते थे। यानी बहुत एक्सट्रीमिज्म था कि छोटी सी बात को भी वो बहुत बड़ा कंसीडर करते और ये समझते कि शायद इस पर तौबा नहीं हो सकती, शायद इस पर माफी नहीं मिल सकती, और शायद ये करने से इंसान हमेशा जहन्नुम में रहेगा, शायद इसके करने से उसको कभी माफी नहीं मिलेगी। यानी इस तरह की एक्सट्रीम थॉट्स जो हैं वो उनके बीच में आ गई थी। यानी था क्या कि वो अपनी इबादत के मामले में बहुत ज्यादा थे, उधर भी एक्सट्रीम थी, लेकिन क्या था कि हर चीज में वो इंतहा को पहुंचे हुए थे। तो और इसी ऑब्वियसली जब भी आप किसी भी मामले में एक्सट्रीम इख्तियार करते हैं तो आप अपनी असल से हट जाते हैं। जो एक असल बुनियाद होती है फिर आप उससे हट जाते हैं। हमेशा बैलेंस्ड वे जो है आपको अपनी असल पर जो है वो कायम रखता है। तो ये भी क्या था कि जब इन्होंने एक्सट्रीम मामला नेकी के मामले में भी, गुनाह के मामले में भी इख्तियार किया, तो डेफिनेटली जो रियल इस्लाम है उससे ये हट गए। तो क्या था कि इसी तरह का एक शख्स जो कि यानी खारजी बन चुका था, खवारिज में शामिल हो चुका था। तो आफ्टर अ वाइल उसने रियलाइज किया कि ये सही नहीं है, तो दोबारा से यानी जो रियल जो इस्लाम की जिसे कह लें कि टीचिंग्स हैं उन पर वो वापस आ गया। तो उसने जो है बेसिकली वो इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और उसने पूछा कि यानी मैंने जो है कुछ ऐसे गुनाह किए हैं, तो अब मैं कैसे उन गुनाहों में से निकलूं ना। तो अब उसने जो यानी अच्छा उन्होंने पूछा, इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने पूछा कि भाई कौन से गुनाह हैं। तो उसने जो है यानी बताना शुरू कर दिया कि ये। तो इस पर जो है यानी इब्ने उमर कहने लगे कि ये तो बड़े गुनाह नहीं है। बड़े गुनाह क्या है? यानी बेसिकली उसने छोटी छोटी बातें जो है ना वो बताई कि ये मेरे से ये वाले हो गए हैं, तो उसके नजदीक एक्चुअली वो बहुत बड़े बड़े गुनाह थे, वो गुनाह कबीरा थे। तो इब्न उमर जो हैं वो ये सुनकर कहते हैं कि ये तो बड़े गुनाह नहीं है। बड़े गुनाह तो क्या है? शिर्क करना, कत्ल करना, और वालदैन को यानी रुला देना अपनी नाफरमानी की वजह से। यानी वालदैन के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करना, ऐसी नाफरमानी इख्तियार करना कि माँ बाप के आंसू निकल आए, माँ बाप जो है वो रोने लग जाएं। तो ये है बड़े गुनाह, कत्ल करना, शिर्क करना और माँ बाप की नाफरमानी करना, कि वो
रो पड़े। तो फिर क्या था कि इस पर इसके बाद इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो उससे पूछने लगे कि क्या तुम जन्नत में जाना चाहते हो, तो उसने कहा कि हाँ। तो इस पर आपने कहा कि उस फिर पूछा कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तो उसने कहा कि सिर्फ मेरी माँ जिंदा है। तो इस पर इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जाओ और जाकर जो है उसके साथ अच्छा मामला करो, यानी बहुत नरमी के साथ गुफ्तगू करो और उसे खिलाओ पिलाओ, यानी उसका ख्याल रखो। तो तुम क्या है जन्नत में चले जाओगे। और यानी ख्याल रखो कि बड़े गुनाह जो हैं उनसे अवॉइड करो, यानी ये काम कर लो और बड़े गुनाहों से बचो, यानी अपनी माँ की खिदमत कर लो और बड़े गुनाहों से बचो, तो क्या है तुम जन्नत में चले जाओगे। तो सुभान अल्लाह, यानी पता क्या चल रहा है कि माँ बाप की खिदमत जो है इंसान के लिए जन्नत का सबब बन सकती है। और फिर क्या है, अब इसके बाद एक अपोजिट रवैया हमें बताया जा रहा है कि वल्लदी, और जिस शख्स ने कहा, वल्लदी और जिस शख्स ने कौला कहा लिवालिदैहि ही अपने माँ बाप से, क्या कहा उसने अपने माँ बाप से, उफ़िल लकुमा, उफ तुम दोनों के लिए, उफ तुम दोनों के लिए, अताइदानिनी, क्या तुम मुझे बताते हो, अन के उखरजा मैं निकाला जाऊंगा, वक़द खलत हालांकि गुजर चुके हैं, अलकुरून बहुत से लोग, बहुत से गिरोह, मिन कबली मुझसे पहले, वहुमा और वो दोनों, यानी वो दोनों माँ बाप, यस्तगीथानिल्लाही अल्लाह से फरियाद करते हैं, वही लका आमिन, यानी हलाकत हो ईमान ले आ, इन वअदल्लाहि हक्कुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फयकूलू फिर वो कहता है, यानी वो बच्चा क्या कहता है, मा हादा नहीं है ये, इल्ला असातीरुल अव्वलीन पहले लोगों की कहानियां। अब यहाँ पर एक शख्स का वाक्या है, और जाहिर सी बात है ये आम किरदार है, और इस तरह से बात करके ये बताई जाती है, तो वो क्या होती है कि सभी के लिए होती है। ये कोई खास नहीं है कि अच्छा उस शख्स ने ऐसा किया या उस शख्स का ऐसा मामला था, नहीं, बल्कि दो लोगों की बात बताई जा रही है, और ये क्या है, ये तमाम लोगों के लिए है। वल्लदी के वो शख्स के जिसने क्या कहा अपने माँ बाप से, उफ उफ तुम मुझे ये बताते हो कि मैं जमीन से निकाला जाऊंगा, हालांकि बहुत से लोग मुझसे पहले गुजर चुके हैं, यानी बहुत से लोग मेरे से पहले, बहुत से ग्रोह, बहुत सी कौमें जो हैं वो आए, इस दुनिया से चले गए, और कभी उनमें से जिंदा कोई वापस नहीं आया, और तुम मुझे क्या कहते हो, यानी ये शख्स जो है जिसके माँ बाप जो हैं वो मुसलमान हैं और खुद वो शिर्क पे है, अपने माँ बाप से क्या कहता है कि उफ़िल्लाकुमा तुम दोनों के लिए उफ है, कि तुम मुझे क्या बताते हो कि मुझे जिंदा किया जाएगा, मुझे कब्र से बाहर निकाला जाएगा, हालांकि बहुत सी कौमें, बहुत से गुरूह, बहुत से लोग मेरे से पहले गुजर चुके हैं, उनमें से कभी कोई जिंदा होकर वापस नहीं आया। और फिर क्या है कि वहुमा यस्तगीतानिल्लाही, कि वो दोनों क्या करते हैं, फरियाद करते हैं, और क्या कहते हैं, वही लका आमिन, यानी अपने बेटे से क्या कहते हैं कि तेरी खराबी हो ईमान ले आ, इन्न वअदल्लाहि हक्कुन, कि अल्लाह का वादा सच्चा है, यानी अल्लाह ताला जरूर लोगों को जिंदा करेगा। अब ये बात सुनकर वो आगे से क्या कहता है कि फयकूलु मा हादा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, कि ये तो बस कुछ नहीं है सिवाय पहले लोगों की कहानियां हैं, घिसे पिटी सी अफसाने हैं, पुरानी बातें हैं जो कि बार बार दोहराई जाती हैं, इनमें से कुछ भी सच्ची बात नहीं है। अब यहाँ जो है सबसे पहले जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि उसका रवैया अपने माँ बाप की तरफ। पीछे हमने ये चीज पढ़ी कि अनकंडीशनल जो है माँ बाप के साथ हमें अच्छा रवैया इख्तियार करना है। तो यहाँ पर है क्या कि माँ बाप जो हैं वो दीन पर हैं, इस्लाम पर हैं, लेकिन बच्चा जो है वो मुशरिक है। तो अपने माँ बाप से क्या कहता है, उफ़िल्लाकुमा, कि तुम दोनों के लिए उफ है। अब माँ बाप ज़ाहिर है उसके लिए, यानी उसको नसीहत करते हैं, बार बार उसको बताते हैं, तो ये चीज उसको बहुत ज्यादा एनॉय कर रही है। और अब ये उफ जो है ना, ये किस किस्म का, देखने में हालांकि सिर्फ दो लफ्ज हैं, दो हर्फ हैं उफ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये शो करते हैं बहुत ज्यादा, जिसे कह लें कि कराहियत को, नफरत को, और जैसे कहते हैं ना बंदा झंझला कर जैसे बोलता है, उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता, बहुत कोई चीज एनॉय कर रही होती है, बहुत नागवार कोई चीज गुजर रही होती है, तो उस टाइम पे, तो इसके जो लिटरल मीनिंग्स हैं इसके उफ के, वो क्या है
کہ یعنی بیسیکلی میل کچیل کو کہا جاتا ہے. اور یہ میل کچیل بھی کیسی؟ جیسے کان کی میل ہوتی ہے، اور ناخن کا تراشا ہوتا ہے، ناخن آپ کاٹتے ہیں، تو یہ جو میل کی کان بھی ہے، ایئر ویکس بھی ہے، تو یہ بھی یعنی آپ دیکھیں تو کتنی ناگواری، اور آپ کہتے ہیں کہ کہ کسی طرح بس پیچھے ہو جائے آپ، یو ڈونٹ لائک کہ وہ چیز آپ کے ساتھ لگے، کہیں پر بھی سٹک ہو جائے. اسی طرح نیلز جو ہیں وہ دو کے آپ کے ساتھ ہی لگے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ان کو کاٹ لیتے ہیں تو ان کا دل ہوتا ہے کہ آپ بس ان کو بس اب کہیں پھینک دیں، پرے کر دیں نا. تو یعنی میل کچیل ہوتی ہے اوبویسلی ناخنوں کے تراشے میں بھی، اور جو ہے کان کی میل کی بات ہے تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ یعنی اف کا جو لفظ ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ میل کچیل، جیسے کان کی اور ناخن کا تراشا وغیرہ. تو اس سے میننگ کیا پتہ چل رہے ہیں؟ کہ جیسے نفرت کا پیدا ہونا، اور دل کی تنگی ہونا، ناگواری، یہ تمام چیزیں، کراہیت، یہ تمام میننگز جو ہیں وہ پھر اس میں آ رہے ہیں. تو اب کیا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز یعنی افن جو ہے نا، ایسا کہ کوئی چیز ناپسندیدہ آپ کے اوپر آ کر گر جائے تو آپ ایسے ایسے کرتے ہیں، اس کو پرے جھاڑتے ہیں، دور کرتے ہیں، یعنی پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو آپ اس کو بلو اوے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ اف اللہ، کہ یعنی اس طرح سے، یعنی بیسیکلی ایک ساؤنڈ بھی ہے کہ ایکچولی یہ جو ہے نا، یعنی بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی منہ سے کہے اف، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منہ سے اف کہے گا تو اف کہا جا رہا ہے. اٹ مینس کہ یہ ساؤنڈز بھی ہیں. جیسے سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یعنی کوئی چیز اچھی نہ لگے تو ہم اس طرح سے کر کے، یعنی تھوڑی سی ایک ساؤنڈ سی پروڈیوس کرتے ہیں، اور وہ ساؤنڈ جو ہے وہ اظہار ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں آئی، ہم انوائے ہو رہے ہیں اس چیز سے. تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے یہ اس طرح سے رویہ اختیار کرنا ماں باپ کے ساتھ، کہ اف کہنا، اف مین کہنا کہ بس چپ کر جائیں، بولیں مت، دور چلے جائیں، یعنی چیز کو اپنے سے ہٹا دینا، دور کر دینا، برداشت نہ کرنا. تو یہ کیا ہے؟ کائنڈ آف بدسلوکی اور بد زبانی میں آ جاتا ہے. تو بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیں اس چیز کے لیے نہیں بتایا گیا کہ یہ تو یعنی قطعاً بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کو اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ ان کو لگے کہ آپ ان سے تنگ ہیں، یا پھر یہ کہ بس آپ ان سے چھٹکارا پانا چاہ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ اگر وہ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ بس اب آپ چپ کر جائیں. یعنی منہ سے آپ کہہ نہیں رہے، لیکن آپ کی سٹائل، آپ کی منہ میں سے میں بھی سم ٹائمز کچھ آوازیں یا بیہیویئر، کچھ بھی کسی بھی طریقے سے آپ یہ سگنل دے رہے ہیں کہ ناگواری کا، ناپسندیدگی کا. تو یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. اور پھر کیا ہے کہ یعنی یہ شخص جو ہے اپنے ماں باپ کو کیا کہتا ہے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ آم، میں جو ہوں زندہ کیا جاؤں گا. تو کیا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں جو کہ ابھی تک زندہ. اب یہ جو ہے نا بیسیکلی بہت ہی بیکار سا ایک جو ہے آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ اچھا پہلے جو لوگ مر گئے وہ زندہ کیوں نہیں ہوئے. حالانکہ یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ اگر پہلے مرے ہوئے لوگ زندہ ہوں گے تو ہی زندگی دوبارہ سے ممکن ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور اب آگے دیکھیں کہ ماں باپ جو ہیں، یعنی بچے کا کیا سلوک ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، کہ اف لکما، اس کا یعنی بہت ہی بدسلوکی پر مبنی رویہ ہے اور بہت ہی بد زبانی کر رہا ہے. لیکن ماں باپ کی سنسیرٹی دیکھیں، ان کا اخلاص دیکھیں. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں. یہ جو یستغیثان ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا غیث، غیث بھی بارش کو کہتے ہیں. تو غاثہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یعنی بہت بہت ڈیسپریٹلی کسی چیز کو کرنا. کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ غیث ایک ایسی بارش کو کہتے ہیں جو کہ آ، یعنی ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہوتا ہے، قحط سالی ہوتی ہے. تو اس کے بعد یعنی وہ بارش کیا ہوتی ہے کہ اشد ضرورت ہوتی ہے بارش، خشک سالی ہے، قحط ہے، اتنے عرصے سے بارش نہیں ہوئی.
تو غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ، جس کی شدت سے ضرورت تھی، اور وہ بارش ایسے ہی نہیں ہوتی، کتنا اس بارش کو لوگ مانگتے ہیں، جہاں قحط سالی ہوتی ہے، خشک سالی ہوتی ہے، وہاں لوگ کتنی دعائیں بارش کے لیے کرتے ہیں، ڈھیروں ڈھیر دعائیں ہوتی ہیں، اور دل سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بارش کو مانگا جا رہا ہوتا ہے، یعنی بہت 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 زیادہ دعائیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ بچے کا سلوک دیکھیں ماں باپ کے ساتھ، اف لکما، یعنی بس دور ہٹ جاؤ میرے سے، بولو نہیں، چپ کر جاؤ، اور ان کی تمام باتوں کو بہت وہ ناپسند کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ماں باپ ہیں یستغیثان اللہ، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اور خوب 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 اپنے بچے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے ان کا بچہ ایمان لے آئے، کسی طرح ان کا بچہ ایمان لے آئے، اس کو سمجھاتے ہیں کہ وہی لکا آمن، کے ایمان لے آ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے، یعنی ضرور جو ہے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، آخرت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا۔ اور وہ کیا کہہ کر چلا جاتا ہے، فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ تو کیا ہے، یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے نا، ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ایک تو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ بچے جیسا بھی ہوں، بچے جیسے بھی ہوں، جس طرح کا بھی سلوک کریں، جیسا بھی ان کا رویہ ہو، ماں باپ کبھی بھی اس بات سے تھکتے نہیں ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیں۔ نیور ایور، کبھی ایسا نہیں ہوتا، نہ وہ بھولتے ہیں اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا، نہ وہ تھکتے ہیں۔ اور ڈزنٹ میٹر کہ ان کے بچے ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، آل دا ٹائم ان کے لبوں پہ بچوں کے لیے دعا ہی دعا ہوتی ہے، ہمیشہ ان کی یعنی خیر کی، بھلائی کی دعا ہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کانسٹنٹ جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ ان کی دعائیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ اور دوسری طرف بچوں کا دیکھیں کہ یعنی بیسیکلی ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ سم ٹائمز بچوں کو بھی ہمیں اس چیز کے بارے میں بتانا چاہیے، کیونکہ مے بی دے ڈونٹ نو کہ یہ چیز جو ہے کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو کوئی بات کہہ رہے ہوں یا کچھ بھی ہو، تو سم ٹائمز وہ اپنے پوسچر سے، اپنے بیہیویئر سے، یا پھر یہ کہ یعنی اس طرح سے منہ میں سے بھی تھوڑی آواز اس طرح سے کر کے نکالنا، یعنی کچھ کہہ دیا تو آگے سے ایسے آئیز رول کر لینا یا کچھ بھی، یعنی کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کہ ان کو اس معاملے میں پیار سے بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اور ان کو اس چیز کی ریئلائزیشن دینی چاہیے کہ ماں باپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کریں۔ اور کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں ماں باپ کو، یعنی کیا ہوتا ہے سم ٹائمز obviously ہر جنریشن جو ہے وہ پچھلی جنریشن سے تھوڑی آگے نکلی ہوتی ہے، ان کو جس طرح سے وہ چیزوں کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں، پکڑ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو پہلی جنریشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بیہائنڈ ہوتی ہے، اگلی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی آگے ہوتی ہے، تو یہ جو گیپ ہوتا ہے نا، اب یہ گیپ اپنی جگہ، لیکن بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے اٹ ڈزنٹ مین کہ میں اپنے ماں باپ کو اولڈ فیشن سمجھوں، بیکورڈ سمجھوں، یا پھر یہ سمجھوں کہ اچھا ان کو کیا پتا، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی۔ ہوتا ہے نا سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہم بھی کوئی بات ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہمارے ماں باپ کو نہیں یہ سمجھ لگ رہی، ان کی سمجھ میں نہیں یہ آ رہا، ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ وہ ٹھیک ہے، یہ ایک قدرتی سی بات ہے، اس میں ہمارے ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ان کا کوئی فالٹ نہیں ہے، یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ اگلی جنریشن جو ہے تھوڑی تیز ہوتی ہے، اسے چیزوں کی جلدی سمجھ لگ رہی ہوتی ہے، تو اس چیز کو بنیاد بنا کر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ماں باپ کو ان کے مقام اور مرتبے سے نیچے کر دیں، یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ یہ بات جو ہے اپنے بچوں کو بھی ضرور بتانی چاہیے، اور خود اپنے لیے بھی اس چیز کو لینا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، بزرگ ہیں، تو اگر وہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو میں بھی بیٹر سمجھ رہے ہوں، تو لیکن ان کی ایج کا، وقت کا، ان تمام تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا بیہیو رکھنا چاہیے، اور صرف الفاظ نہیں بلکہ ہمارے جو باڈی پوسچر ہے نا، اس کا بھی
یعنی خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ ہمیں یہ چیز بتائی گئی نا کہ ہم جو ہیں یعنی کیا ہے کہ یعنی اس چیز کو بھی کہا گیا کہ ماں باپ سے آگے آگے نہیں چلنا چاہیے، یا تو ان کے برابر میں چلیں یا ان سے پیچھے چلیں۔ اتنی عزت کہا گئی ہے کہ ماں باپ کے آگے آگے بھی نہیں چلنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ ساتھ چلیں یا پیچھے چلیں، ان سے پہلے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، پہلے ان کو بیٹھنے کا موقع دیں، ان کو جگہ دیں۔ اور پھر یہ کہ جب ان کے سامنے بیٹھے تو کیسے، بہت جھکائے ہوئے، یعنی پوسٹر کیسا ہونا چاہیے کہ کندھے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے کہ پتہ چلے یعنی ایک کہ ہمارے سامنے کوئی بڑا بیٹھا ہے، جیسے ایک بڑے کے سامنے چھوٹا بیٹھا ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے باڈی کا جو یعنی پوسچر ہے اس طرح کا ہونا چاہیے، بہت اکڑ کر اور بہت یوں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ماں باپ جھکے ہوئے اور دبے ہوئے نہ ہو۔ ماں باپ کے سامنے ایسے بیٹھیں کہ ماں باپ کو اپنا آپ بڑا نظر آئے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے بیٹھنے کے سٹائل سے ماں باپ اپنے آپ کو دبتا ہوا فیل کریں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، اور لاجکس ہمیں دی جاتی ہیں، ریزننگ کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں یعنی بہت واضح ہو جاتی ہیں کہ سچ مچ میں اگر یہ ہمیں کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس طرح سے کریں، تو ماں باپ ان تمام باتوں کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں۔ ماں باپ ان تمام جو رویہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھیں، تو وہ سارے کا سارا رویہ کیا ہے، ماں باپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ کچھ ایسا نہیں ہے کہ اولاد کے ساتھ کوئی زیادتی ہے یا ناانصافی ہے یا ان کو زیادہ کہہ دیا کرنے کے لیے، نو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ابھی کم ہے۔ انسان اپنے ماں باپ کے احسان کا کبھی بدلہ چکا نہیں سکتا، کبھی نہیں بدلہ دے سکتا۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ جو حق علیہم، جن پر ثابت ہو گیا، کیا ثابت ہو گیا، القول، وعدہ۔ کون سا وعدہ ایسے لوگوں پر ثابت ہو گیا، یعنی جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، اور پھر یہ کہ ماں باپ کی وہ بات جو کہ یعنی ماں باپ اپنے بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کرتے ہیں وہ نہیں مانتے، نہ ماں باپ کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کر رہے ہیں، اور دوسرا جو نیکی کی بات ماں باپ اپنے بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں اس کو بھی لینے سے وہ انکار کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین حق علیہم القول، ایسے لوگوں پر وعدہ، یہ بات سچی ثابت ہو چکی ہے۔ کون سی سچی بات ثابت ہو چکی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا، یعنی جہنم میں ڈال دینے والی بات جو ہے وہ ان پر کیا ہے، ثابت ہو چکی ہے، پکی ہو چکی ہے۔ کیسی؟ فی امم، امتوں میں، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجنی، جنوں میں سے، والانسی، اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ تھے خسارہ پانے والوں میں سے، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، درجات، درجات ہیں، مما، اس کے مطابق جو عاملو، انہوں نے عمل کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کے لیے ان کے اعمال کے مطابق کیا ہیں، درجات ہیں، درجے ہیں، وَلِيُوَفِّيهِمْ، اور یہ درجات کیوں ہیں، یہ فرق کیوں رکھا گیا، عمل کے مطابق درجہ کیوں ہے، وَلِيُوَفِّيهِمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی بھی ان پہ یعنی کیا ہے کہ وہ ظلم نہ کیے جائیں۔ یعنی ہے کیا کہ یہ جو درجات ہیں یہ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ انصاف قائم کیا جا سکے، جس نے جیسا عمل کیا اس کے مطابق اس کا درجہ ہوگا، جتنے اچھے عمل کیے ہوں گے اتنا ہائر درجہ ہوگا، جتنے برے اعمال کیے ہوں گے اتنا نیچے کو، پستی کی طرف اس کا درجہ ہوگا۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ انصاف ہو اور کسی پر بھی کسی بھی قسم کی کوئی نا انصافی نہ ہو، کیونکہ یہ نا انصافی ہے کہ جس نے اچھے کام کیے، جس نے برے کام کیے، سب کو ایک ہی پلڑے میں آپ تول دیں تو یہ ناانصافی ہے۔ جس نے جیسا کیا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا، اس کا ویسا ہی مقام ہوگا۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، يُعْرَضُ، پیش کیا جائے گا، الذین، ان لوگوں کو جو کفروا، کافر ہیں، علی النار، آگ پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دن، جس دن کے کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، اس دن کیا ہوگا، اذھبتم طیباتکم، حاصل کر چکے تم اپنی لذتیں، فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں، تم نے دنیا کی زندگی میں
کیا ہے کہ لذتیں حاصل کر چکے، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تم نے ان کا فائدہ بھی اٹھا لیا، خوب انجوائے کر لیا، تمام جو تمہیں ملنا تھا وہ دنیا میں مل چکا، لذتیں تم نے دنیا میں حاصل کر لی اور ان سے تم نے فائدہ بھی خوب خوب اٹھا لیا۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ کیا تھا کہ آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے جو تم زمین میں ناحق کیا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس کے سبب کہ تم زمین میں کیا کرتے تھے، بد کرداری کرتے تھے، یعنی نافرمانی کرتے تھے۔ اب یہاں جو ہے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جو جیسا عمل کرے گا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ہے وہ بدلہ دے دیں گے، اور پھر قیامت کے روز کافروں کو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے روز کچھ نہیں ملنے لگا، ان کو وہاں پر کچھ بھی اچھا نہیں ملنے لگا۔ اب بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ اب یہ کیا بات ہوئی کہ بہت سے کافر بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا میں اچھے بھلائی کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، تو ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اذھبتم طیباتکم، کہ تم کو تو یعنی دنیا میں جو کچھ تھا وہ دنیا میں مل چکا، تو یہ زیادتی نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ چونکہ جس نے یعنی بغیر ایمان کے کفر کی حالت میں، یعنی جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ جس نے جو کام کیا ہی نہیں، تو اس کو وہ ملے گا بھی نہیں، یہی انصاف ہے، کیونکہ اس کی امید ہی نہیں تھی تو ڈیفینیٹلی اس کو ملے گا بھی نہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جس ارادے سے، جس نیت سے، جس انٹینشن سے انسان کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیتے ہیں۔ تو جو کفر کے ساتھ اچھے کام کرتے ہیں ان کی انٹینشن کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو فائدہ مل جائے، لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کر دیں، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر دیں، تو جو وہ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے راستے کو آسان کرتے ہیں، ان کو اپرچونٹیز دیتے ہیں، ان کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے کام کر پائیں، اور وہ کر جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ دوسری چیز وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ ان کو اچھا سمجھیں، لوگ ان کو اچھا جانیں، لوگوں کی نظر میں وہ اچھے بن جائیں، ان کی شہرت ہو، ان کا ایک اچھا نام ہو، ان کے نام کی تختی کہیں پر لگ جائے۔ تو یہ ساری باتیں یعنی دنیا میں جو وہ نیکی کے کام، جو وہ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، جس انٹینشن سے، جس نیت سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام اسی کے مطابق وہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو کرتے ہوئے ان کا کہیں پر بھی یہ انٹینشن نہیں ہوتی، کہیں پر بھی ان کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ ان کاموں کے بدلے میں ہمیں آخرت میں بھی اس کا کوئی اجر ملے۔ تو یہ انصاف ہے، اگر انہوں نے اجر کی امید نہیں رکھی تو obviously ان کو اجر ملے گا بھی نہیں۔ لیکن ہاں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا بدلہ ان کی یعنی اس دنیا ہی میں جو ہے وہ دے دیتے ہیں، یعنی کیا ہے کہ ان کی نیکیوں کا جو صلہ ہے وہ اس دنیا ہی میں ان کو اور ڈفرینٹ صورتوں میں جو ہے وہ یعنی ان کو مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ اب چونکہ انہوں نے آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں تو آخرت میں ڈیفینیٹلی ان کو کچھ ملنے والا نہیں۔ اب اس دن کیا ہوگا کہ جس دن حساب کتاب ہوگا اس دن کیا ہے، صرف اور صرف ذلت کا عذاب ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دنیا میں یعنی تکبر کرتے تھے بغیر الحق کی، ناحق، اور یہ کہ زمین میں نافرمانی کرتے تھے۔ ایک تو یعنی وہ پہلو ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کو آخرت میں کیوں ان کا اجر نہیں ملے گا، وہ بات ابھی ہم نے پڑھ لی۔ اور دوسری بات اس کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جو آخرت کا منکر ہوتا ہے اس کو خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے دنیا میں۔ خسارہ بظاہر تو کیا ہے، لگتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ اس کو بہت دے رہے ہوتے ہیں اور دنیا اس کو خوب ملتی ہے، اور دنیا کی لذتیں، دنیا کی عیش و عشرت، اس کے مزے، ان تمام انجوائمنٹ کو وہ خوب خوب انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن خسارہ اس کا کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ وہ نعمتوں کو پا کر اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا دنیا میں خسارہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے یعنی جو آخرت کا انکار کرتا ہے اور نعمتوں کو پا کر نافرمانی کرتا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی نافرمانی پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں تو دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے خسارے کا سبب بن جاتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ایسا
होता है तो वो अपने गुनाहों पर और ज्यादा दलेर हो जाता है, और ज्यादा शय मिल जाती है। क्योंकि होता है ना कि इंसान कोई गलत काम करे, वो मुसीबत में फंस जाए, कोई मुश्किल में आ जाए, तो इंसान थोड़ा सा जरा झिझक जाता है, उसको थोड़ी सी अकल आ जाती है, वो थोड़ा कोई शर्मिंदा हो जाता है कि हाय मैंने ये गलत काम किए, तो शायद इसी वजह से मेरी जिंदगी में ये मुश्किल आ गई है। लेकिन अगर जिंदगी भी बहुत आसान हो, नेमतें भी खूब खूब मिलती रहें, तो ऐसे में इंसान अपनी नाफरमानी पर डट भी जाता है, और नाफरमानी में बढ़ता भी जाता है, नाफरमानी में और दलेर होता जाता है। और इसका नुकसान क्या होता है कि एक फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक जमीर नाम की जो चीज रखी हुई है ना, कि इंसान गलती करे तो उसका जमीर उसको मलामत करता है, तो वो जमीर जो है ना उसका मर जाता है। फिर जो है ना उसके अंदर से भी कोई आवाज नहीं उठती जो कि उसको मलामत करे, जो उसको शर्मिंदा करे। और जब जमीर मर जाता है तो सुबहान अल्लाह, फिर तो कभी उसको यानी फिर तो कभी वो ना अपने गलत कामों पर शर्मिंदा होगा, और ना ही कभी उसको तौबा की तौफीक मिलेगी। तो बेसिकली आखिरत का इनकार करना, ये इंसान को दुनिया ही में खसारे में डाल देता है, कि उससे तौबा की तौफीक भी जो है वो निकल जाती है, क्योंकि उसका जमीर ही जो है वो मर जाता है। और फिर क्या है कि यानी उसकी जो अब ये चीज भी यानी देखें कि यानी दुनिया में भी उसको खसारा है, और आखिरत में तो डेफिनेटली, क्योंकि वो जमीन पर अल्लाह ताला की नेमतें पाकर जो है वो तकब्बुर में मुब्तला हो गया, नाफरमानी में मुब्तला हो गया, तो आखिरत में तो खसारा ही खसारा है। दुनिया में भी खसारा है कि उसको अपनी इस्लाह करने की, तौबा करने की कभी तौफीक नहीं मिलेगी, अपने जमीर को उसने मार दिया। और आखिरत में खसारा क्या है? अदाबल होनी, जिल्लत अमेज जो है वो उसको अजाब दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इससे ये जो आखिरी चीज है कि जैसे यानी क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफिरों से कहेंगे कि अदहब तुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा, कि तुमने अपनी दुनिया की जिंदगी में लज्जतें हासिल कर लीं, यानी बस जो तुमने लेना था वो तुम्हें दुनिया में मिल चुका, तमाम लज्जतें तुम दुनिया में हासिल कर चुके। और वो लज्जतें कैसे तुमने पाई? अल्लाह ताला की नाफरमानी कर करके। लज्जतों को हासिल कैसे किया? अल्लाह ताला की नाफरमानी करके। उन तमाम लज्जतों का तुमने फायदा भी उठा लिया, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अब क्या है कि यहाँ से यानी एक चीज ये भी हमें पता चलती है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया की नेमतों को पाना, लेना जो है ये कोई काबिल मलामत चीज है। बल्कि यहाँ पर जो चीज पता चल रही है कि एक जो आखिरत का इनकारी शख्स होता है, जो आखिरत से गाफिल शख्स होता है, उसका मामला ये होता है कि जब दुनिया उसको मिलती है तो वो दुनिया को पाकर उसमें खूब घुस जाता है, यानी इन्वॉल्व हो जाता है, और उसको हासिल करने के लिए भी नाफरमानी करता है, और पाने के बाद मजीद नाफरमानी में चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि अब मोमिन ऐसा नहीं है कि मोमिन के लिए दुनिया में कुछ नहीं है, या अल्लाह ताला मोमिन को दुनिया में कोई जो है दुनियावी आसाइशें जो है नहीं देते। अल्लाह ताला मोमिन को दुनिया में यानी आसाइशें देते भी हैं, और यानी मिल भी सकती हैं और नहीं भी मिल सकती, दोनों मामलात हो सकते हैं। अल्लाह ताला देते भी हैं और नहीं भी देते। लेकिन जो आखिरत का मामला है, वहां पर तो अल्लाह सुबहाना यानी वहां पर क्या है मोमिन के लिए फॉर श्योर क्या है कि आखिरत की जो लज्जतें हैं वो उसके लिए वहां पर मौजूद हैं, उसमें कोई यानी वो नहीं है कि अच्छा उसको वो नहीं मिलने लगी। लेकिन दुनिया में मामला क्या है कि उसको मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती। और मोमिन की एक ये भी बात है कि जब उसको दुनिया की आसाइशें मिलती हैं तो उसका रवैया एक आखिरत के मामले में लापरवाह शख्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मोमिन को जब दुनिया मिलती है तो उसकी फिक्र और बढ़ जाती है। एक जो मुनकिर शख्स है, उसको जब दुनिया मिलती है तो वो मजीद जो है वो नाफरमानी में बढ़ जाता है, उसकी बेफिक्री जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो मोमिन है उसकी फिक्र बढ़ जाती है। किस तरह से? जैसे कि हमें एक वाकया भी पता चलता है कि और से पता चलेगा कि मोमिन का अंदाजे फिक्र होता कैसा है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, उनके बेटे कहते हैं कि एक दिन उनके सामने उन्होंने रोजा रखा हुआ था, यानी अब्दुर्रहमान बिन औफ ने रोजा रखा हुआ था। तो जब इफ्तार का टाइम हुआ, उनके सामने खाना लाकर रखा गया, तो बहुत सारा खाना था। तो खाने की नेमतें देखकर कहने लगे कि मुसअब बिन उमैर जो हैं वो ओहद के दिन शहीद हो गए थे, वो मुझसे अच्छे थे। एक ऐसी चादर में उनको कफन दिया गया कि सर ढांपते तो पाँव नंगे हो जाते, पाँव ढांपते तो सर नंगा रह जाता। तो यानी क्या था कि हम लोग यानी बाद में जिंदा रहे, और हम लोगों ने आसूदगी और फरावानी हमें दी गई, तो हम डरते हैं कि कहीं हमारी नेकियों का सवाब जल्दी से हमें दुनिया ही में ना मिल गया हो।
और फिर इसके बाद वो इतना रोए कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया। यानी बेसिकली हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है, यानी शुरू में हम जानते हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत पतली थी, बहुत कमजोर थे। और कुछ मुसलमान ऐसे थे कि जो कि पहले दौर में, यानी शुरू में ही जब अभी मुसलमान कमजोरी की हालत में थे तभी फौत हो गए थे। और जो मुसलमान बाकी रहे, बाकी बचे, तो हमने देखा कि कैसे उन्होंने तमाम फतूहात को देखा, और जो माल की फरावानी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दी, हुक्मरानी दी, उन तमाम चीजों को उन्होंने एंजॉय किया। तो हम अब्दुर्रहमान बिन औफ जो हैं वो इस बात पर यानी परेशान हो गए, और वो किसको कह रहे हैं कि मुसब बिन उमैर अच्छे थे। यानी वो उस दौर में अल्लाह ताला के पास पहुंच गए, फौत हो गए कि जब कुछ भी नहीं था। तो हमें तो, हम उनके बाद से अब तक जिंदा हैं, हमारे पास अल्लाह ताला की इतनी नेमतें आ गई, फरावानी हो गई हर चीज की। तो हमें तो लगता है कहीं अल्लाह ताला ने सारा कुछ हमें दुनिया ही में ना दे दिया हो, यानी हमारी नेकियों का अजर कहीं हमें दुनिया ही में ना मिल गया हो। तो यानी इस बात पर वो इतना अफसुर्दा हुए, इतना रोए कि उनसे खाना भी नहीं खाया गया। तो ये नहीं पता चल रहा है कि एक मोमिन जब दुनिया की नेमतें उसको मिलती हैं तो उसकी फिक्र और बढ़ जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नेकियों का बदला अल्लाह ताला मुझे दुनिया ही में दिए जा रहा है। क्योंकि मोमिन की निगाह हमेशा आखिरत की तरफ होती है। वो क्या चाहता है कि मेरे नेक अमाल जो है उनका बदला मुझे कहाँ मिले, आखिरत में मिले। और ये चीज भी हमें पता चलती है कि दुनिया की नेमतें अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए बनाई हैं, अल्लाह ताला ने मोमिनों ही के लिए निकाली हैं। लेकिन आखिरत की जो जीनत है, आखिरत की जो नेमतें हैं, वो खालिसतन, खालिस जो है वो मोमिनों ही के लिए हैं। जैसा कि सूरह अराफ में भी आता है ना कि कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाहिल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क, कि कहो किसने मना किया, किसने हराम किया अल्लाह की जीनत, जिसको कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए निकाला है तय्यबात में से, रिस्क में से। तो ये तो क्या है, कुल हिया लिल्लदीन आमनू, ये तो आमिन यानी मोमिनों के लिए है, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में है। यानी अल्लाह ताला ने ये दुनिया की जिंदगी में भी मोमिनों के लिए पैदा की हैं। और खालिसतन यौमल क़ियामा, क्यामत के रोज तो खालिस ये सिर्फ और सिर्फ मोमिन ही को मिलने लगी है, काफिर के हिस्से में नहीं आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। और ज़बरदस्त लेसन है कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला नेमतें अता करें तो इंसान को फिक्र होनी चाहिए कि उस नेमत का मैं दुरुस्त इस्तेमाल कर जाऊं। और अगर नाफरमानी के बावजूद अल्लाह ताला दुनिया दुनिया दिए जा रहा है, तो इस बात पर भी इंसान को अलर्ट होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा यानी हमें ढील दी जा रही है। और ये कि और जब ढील दी जा रही हो तो इसका मतलब है कि जो तौबा की तौफीक है वो जो है वो यानी वापस चली जाती है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ से बचाए, और अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम जो है जिस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला के अपने माँ बाप के साथ जो है वो एहसान का रवैया रखा जाए, अल्लाह ताला हम इस चीज़ की तौफीक दे कि हम जो है अपने माँ बाप के साथ बहुत एहसान पर मबनी जो है वो रवैया कर सकें। अल्लाह ताला की किताब को बहुत अच्छे से तमाम अहकामात को समझने वाले हों और इस पर बेहतरीन तौर पर अमल करने वाले हों। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।